बामकसद इज्तमा। अब आप मस्जिद में जमा होते हैं और सिर्फ इस जमा होने में बेशुमार फ़ायदे हैं। यहाँ जो आप जमा हुए तो आपने एक दूसरे को देखा, पहचाना, एक दूसरे से वाकिफ़ हुए। ये जानना और पहचानना और वाकिफ़ होना किस हैसियत से है? इस हैसियत से कि आप सब खुदा के बंदे हैं, एक रसूल के पैरों हैं, एक किताब के मानने वाले हैं। एक ही मकसद आप सब की ज़िंदगी का मकसद है। इसी मकसद को पूरा करने के लिए आप सब यहाँ जमा हुए हैं और इसी मकसद को यहाँ से वापस जाकर भी आपको पूरा करना है। बाहमी हमदर्दी। तो फिर जो आप एक दूसरे को देखेंगे तो जाहिर है आंखें खोल कर ही देखेंगे, और ये देखना भी दुश्मन को देखना नहीं बल्कि दोस्त का दोस्त को और भाई का भाई को देखना होगा। इस नज़र से जब आप देखेंगे कि मेरा कोई भाई फटे पुराने कपड़ों में है, कोई परेशान सूरत है, कोई फाका ज़दा चेहरा लिए हुए है, कोई नाबीना, माजूर, लंगड़ा और लूला है, तो ख्वाम ख्वाह आपके दिल में हमदर्दी पैदा होगी। आप में जो खुशहाल हैं वो गरीबों और बेकसों पर रहम खाएंगे। जो बदहाल हैं उन्हें अमीरों तक पहुँचने और उनसे अपना हाल कहने की हिम्मत पैदा होगी। किसी के मुतालिक मालूम होगा कि बीमार है या मुसीबत में फंस गया है, इसीलिए मस्जिद में नहीं आया, तो उसकी अयादत को जाने का ख्याल पैदा होगा। किसी के मरने की खबर मिली तो सब मिलकर उसके लिए नमाज जनाजा पढ़ेंगे और गमज़दा अजीज़ों के गम में शरीक होंगे। ये सब बातें आपकी बाहमी मोहब्बत को बढ़ाने वाली और एक दूसरे की मददगार बनाने वाली हैं। पाक मकसद के लिए जमा होना। इसके बाद और ज़रा गौर कीजिए, यहाँ जो आप जमा हुए हैं तो एक पाक जगह, एक पाक मकसद के लिए जमा हुए हैं। ये चोरों, शराबियों और जुएबाजों का इज्तमा नहीं है कि सबके दिल में नापाक इरादे भरे हुए हों। ये तो अल्लाह के बंदों का इज्तमा है। गौर कीजिए कि जमात के साथ नमाज अदा करने में कितनी बरक़ात पोशीदा हैं। आप सब एक सफ़ में एक दूसरे के बराबर खड़े होते हैं। ना कोई बड़ा है ना छोटा, ना कोई ऊंचे दर्जे का है ना निचले दर्जे का। खुदा के दरबार में, खुदा के सामने सब एक दर्जे के हैं। किसी का हाथ लगने और किसी को छू जाने से कोई नापाक नहीं होता। सब पाक हैं इसलिए कि सब इंसान हैं, एक खुदा के बंदे हैं, एक ही दीन के मानने वाले हैं। आप में ख़ानदानों और कबीलों और मुल्कों और ज़बानों का भी कोई फ़र्क नहीं। कोई सैयद है, कोई पठान है, कोई राजपूत और कोई जाट है, कोई किसी मुल्क का रहने वाला है और कोई किसी मुल्क का। किसी की ज़बान कुछ है और किसी की कुछ, मगर सब एक सफ़ में खड़े खुदा की इबादत कर रहे हैं। इसके मायने ये है कि सब एक कौम है। ये हस्बो नसब और बरादरियों और कौमों की तकसीम सब झूठी है। सबसे बड़ा ताल्लुक़ आप लोगों के दरमियान खुदा की बंदगी और इबादत का ताल्लुक़ है। इस मामले में जब आप एक हैं तो किसी भी मामले में क्यों अलग हों। हरकत में यकसानियत। फिर जब आप एक सफ़ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं तो ये मालूम होता है कि एक फ़ौज अपने बादशाह के सामने खिदमत के लिए खड़ी है। सफ़ में खड़े होने और मिलकर एक साथ हरकत करने से आपके दिलों में यकजहती पैदा होती है। आपको ये मशक़ कराई जाती है कि खुदा की बंदगी में इस तरह एक हो जाओ कि सबके हाथ एक साथ उठें, सबके पाँव एक साथ चलें। गोया आप 10, 20, 100 या 1000 आदमी नहीं हैं, बल्कि मिलकर एक आदमी की तरह बन जाएं। दुआएं। इस जमात और सफ़ बंदी के बाद आप क्या करते हैं? एक ज़बान होकर अपने मालिक से अर्ज़ करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम सब तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हमको सीधे रास्ते पर चला। रब्बना लकल हम्द। हमारे परवरदिगार तेरे लिए ही हम्द है। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। हम सब पर सलामती हो और अल्लाह के नेक बंदों पर। फिर नमाज ख़त्म करके आप एक दूसरे के लिए सलामती और रहमत की दुआ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इसके मायने ये हुए कि आप सब एक दूसरे के खैर ख्वाह हैं। सब मिलकर एक ही मालिक से सब की भलाई के लिए दुआ करते हैं। इमाम के बग़ैर जमात नहीं। मगर देख लीजिए कि जमात की नमाज आप कभी भी इमाम के बग़ैर नहीं पढ़ते।
دو آدمی بھی مل کر پڑھیں گے تو ایک امام ہوگا اور دوسرا مقتدی۔ جماعت کھڑی ہو جائے تو اس سے الگ ہو کر نماز پڑھنا سخت ممنوع ہے، بلکہ ایسی نماز ہوتی ہی نہیں۔ حکم ہے کہ جو آتا جائے امام کے پیچھے جماعت میں شامل ہوتا جائے۔ یہ سب چیزیں محض نماز ہی کے لیے نہیں، بلکہ دراصل ان سب میں آپ کو یہ درس دیا گیا ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی ہے تو اس طرح جماعت بن کر رہو۔ تمہاری جماعت جماعت ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمہارا کوئی امام نہ ہو، اور جماعت بن جائے تو اس سے الگ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ تمہاری زندگی مسلمان کی زندگی نہیں رہی۔ امامت کی نوعیت اور حقیقت صرف اسی پر بس نہیں کیا گیا، بلکہ جماعت میں امام اور مقتدیوں کا تعلق اس طور پر قائم کیا گیا جس سے آپ کو معلوم ہو جائے اس چھوٹی سی مسجد کے باہر، اس عظیم الشان مسجد میں جس کا نام زمین ہے، آپ کے امام کی حیثیت کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں، آپ کو کس طرح اس کی اطاعت کرنی چاہیے اور کن باتوں میں کرنی چاہیے۔ اگر وہ غلطی کرے تو آپ کیا کریں، کہاں تک غلطی میں آپ کو اس کی پیروی کرنی چاہیے، کہاں تک اس کو ٹوکنے کے مجاز ہیں، کہاں آپ اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اپنی غلطی کی اصلاح کرے، اور کس موقع پر آپ اس کو امامت سے ہٹا سکتے ہیں۔ یہ سب گویا ایک چھوٹے پیمانے پر ایک بڑی سلطنت کو چلانے کی مشق ہے جو ہر روز 5 مرتبہ آپ سے ہر چھوٹی مسجد میں کرائی جاتی ہے۔ امامت کے شرائط و آداب۔ امام کو متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے، اکثریت کا نمائندہ ہونا چاہیے، مقتدیوں کا ہمدرد ہونا چاہیے، معذوری میں جگہ خالی کر دینی چاہیے، امام کی کامل اطاعت کرنی چاہیے۔ حکم ہے کہ امام کے فعل کی سختی کے ساتھ پابندی کروں، اس کی حرکت سے پہلے خود حرکت کرنا سخت ممنوع ہے، یہاں تک کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں جائے اس کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ وہ گدھے کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ یہاں گویا قوم کو سبق دیا گیا کہ اس کو اپنے سردار کی اطاعت کیسے کرنی چاہیے۔ نمازیں بے اثر کیوں ہو گئی ہیں؟ اس سوال کا جواب مختصراً یہ ہو سکتا ہے کہ اول تو آپ نماز پڑھتے ہی نہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو اس طریقے سے نہیں پڑھتے جو خدا اور اس کے رسول نے بتایا ہے، اس لیے ان فائدوں کی توقع آپ نہیں کر سکتے جو مومن کو معراج کمال تک پہنچانے والی نماز سے پہنچنے چاہیے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ صرف اتنا سا جواب آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا، اس لیے ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا۔ ایک مثال گھڑی کی ہے۔ یہ گھنٹہ جو آپ کے سامنے لٹک رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سے پرزے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جب اس کو کوب دی جاتی ہے تو سب پرزے اپنا اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے حرکت کرنے کے ساتھ ہی باہر کے سفید تختے پر اس کی حرکت کا نتیجہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی گھنٹے کی دونوں سوئیاں چل کر 1-1 سیکنڈ اور 1-1 منٹ بتانے لگتی ہیں۔ اب آپ ذرا غور کی نگاہ سے دیکھیے، گھنٹے کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صحیح وقت بتائے۔ اسی مقصد کے لیے گھنٹے کی مشین میں وہ سب پرزے جمع کیے گئے جو صحیح وقت بتانے کے لیے ضروری تھے۔ پھر ان سب کو جوڑا گیا کہ سب مل کر باقاعدہ حرکت کریں، اور ہر پرزہ وہی کام اور اتنا ہی کام کرتا چلا جائے جتنا صحیح وقت بتانے کے لیے اس کو کرنا چاہیے۔ پھر کوب دینے کا قاعدہ مقرر کیا گیا تاکہ ان پرزوں کو ٹھہرنے نہ دیا جائے، اور تھوڑی تھوڑی مدت کے بعد ان کو حرکت دی جاتی رہے۔ اسی طرح جب تمام پرزوں کو ٹھیک ٹھیک جوڑا گیا اور ان کو کوب دی گئی، تب کہیں ایک گھنٹہ اس قابل ہوا کہ وہ مقصد پورا کرے جس کے لیے یہ بنایا گیا تھا۔ اگر آپ اسے کوب نہ دیں تو یہ وقت نہیں بتائے گا، اور اگر آپ کوب دیں لیکن اس قاعدے کے مطابق نہ دیں جو کوب دینے کے لیے مقرر کیا گیا تھا تو یہ بند ہو جائے گا، یا چلے گا بھی تو صحیح وقت نہ بتائے گا۔ اگر آپ اس کے بعض پرزے نکال ڈالیں اور پھر کوب دیں تو اس کوب سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اگر آپ اس کے بعض پرزوں کو نکال کر اس کی جگہ سنگر مشین کے پرزے لگا دیں اور پھر کوب دیں تو نہ یہ وقت ہی بتائے گا اور نہ ہی کپڑا سیے گا۔ اگر آپ اس کے سارے پرزے اس کے اندر ہی رہنے دیں لیکن ان کو کھول کر ایک دوسرے سے الگ کر دیں تو کوب دینے سے کوئی پرزہ بھی حرکت نہ کرے گا۔ کہنے کو تو سارے پرزے اس کے اندر موجود ہیں، مگر محض پرزوں کے موجود رہنے سے وہ مقصد حاصل نہ ہوگا جس کے لیے یہ گھنٹہ بنایا گیا ہے، کیونکہ ان کی ترتیب اور ان کا آپس کا تعلق آپ نے توڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اب مل کر حرکت نہیں کر سکتے۔
یہ سب صورتیں جو میں نے آپ سے بیان کی ہیں، ان میں اگرچہ گھنٹے کی ہتھی اور اس کو کوب دینے کا فعل دونوں اگرچہ بیکار ہو جاتے ہیں، لیکن دور سے دیکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گھنٹہ نہیں ہے یا آپ کوب نہیں دے رہے۔ وہ تو یہی کہے گا کہ صورت بالکل گھنٹے جیسی ہے، اور یہی امید کرے گا کہ گھنٹے کا جو فائدہ ہے وہ اس سے حاصل ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح وہ جب دور سے آپ کو کوب دیتے ہوئے دیکھے گا تو یہی خیال کرے گا کہ آپ واقعی کوب دے رہے ہیں، اور یہی توقع کرے گا کہ گھنٹے کو کوب دینے کا جو نتیجہ ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے۔ لیکن یہ توقع پوری کیسے ہو سکتی ہے جبکہ یہ گھنٹہ بس دور ہی سے دیکھنے کا گھنٹہ ہے اور حقیقت میں اس کے اندر گھنٹا پن باقی نہیں رہا۔ امت مسلمہ کا مقصد، یہ مثال جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس سے آپ سارا مسئلہ سمجھ سکتے ہیں۔ اسلام کو اسی گھنٹے پر قیاس کر لیجئے۔ جس طرح گھنٹے کا مقصد صحیح وقت بتانا ہے، اسی طرح اسلام کا مقصد یہ ہے کہ زمین میں آپ خدا کے خلیفہ، خلق پر خدا کے گواہ اور دنیا میں دعوت حق کے علم بردار بن کر رہیں۔ خود خدا کے حکم پر چلیں، سب پر خدا کا حکم چلائیں اور سب کو خدا کے قانون کا تابع بنا کر رکھیں۔ اس مقصد کو صاف طور پر قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: تم وہ بہترین امت ہو جس کو نوع انسانی کے لیے نکالا گیا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ سب انسانوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان رکھو۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے، ترجمہ: اور اس طرح ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ ایک اور جگہ ہے، ترجمہ: اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کریں، وہ ضرور ان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا، ترجمہ: اور لوگوں سے جنگ کرو یہاں تک کہ غیر اللہ کی بندگی کا فتنہ مٹ جائے اور اطاعت پوری کی پوری صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ عبادات بے اثر ہونے کی اصل وجہ، خوب سمجھ لیجئے کہ یہ اصل وجہ ہے آپ کے نمازوں اور روزوں اور زکوٰۃ اور حج کے بے نتیجہ ہونے کی۔ اول تو آپ میں نمازیں پڑھنے والے اور روزے رکھنے والے اور زکوٰۃ اور حج ادا کرنے والے ہیں ہی کتنے؟ نظام جماعت کے بکھر جانے سے ہر شخص مختار مطلق ہو گیا ہے، چاہے ان فرائض کو ادا کرے چاہے نہ کرے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ پھر جو لوگ ان کو ادا کرتے ہیں وہ بھی کس طرح ادا کرتے ہیں؟ نماز میں جماعت کی پابندی نہیں، اگر کہیں جماعت کی پابندی ہے بھی تو مسجدوں کی امامت کے لیے ان لوگوں کو چنا جاتا ہے جو دنیا میں اور کسی کام کے قابل نہیں ہوتے۔ مسجد کی روٹیاں کھانے والے جاہل، کم حوصلہ اور بد اخلاق لوگوں کو آپ نے اس نماز کا امام بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نمازیں پڑھنے اور روزے رکھنے کے باوجود آپ خدائی فوجدار بننے کی بجائے کفار کے قیدی اور ہر ظالم کے تختہ مشق بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات بتاؤں۔ آپ کو اپنی اس حالت کا رنج اور اپنی معصیت کا احساس تو ضرور ہے، مگر آپ کے اندر 1000 میں سے 999 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اس حالت کو بدلنے کے لیے صحیح صورت کے لیے راضی نہیں ہیں۔ روزہ، ہر امت پر روزہ فرض کیا گیا۔ دوسری عبادت جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کی ہے، روزہ ہے۔ روزے سے مراد یہ ہے کہ صبح سے شام تک آدمی کھانے پینے اور مباشرت سے پرہیز کرے۔ نماز کی طرح یہ عبادت بھی ابتدا سے تمام انبیاء کی شریعت میں فرض رہی ہے، جیسا کہ کلام پاک میں ہے، ترجمہ: اے مسلمانوں، تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ روزہ مخفی عبادت ہے۔ روزے کے سوا جتنی عبادت ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ظاہری حرکت سے ادا کی جاتی ہیں۔ مثلا نماز میں آدمی اٹھتا اور بیٹھتا اور رکوع اور سجدہ کرتا ہے، جس کو ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ حج میں ایک لمبا سفر کر کے جاتا ہے، پھر ہزاروں لاکھوں آدمیوں کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ زکوٰۃ بھی کم از کم ایک شخص دیتا ہے اور دوسرا شخص لیتا ہے۔ اس کے برخلاف روزہ ایسی عبادت ہے جس کا حال خدا اور بندے کے سوا کسی دوسرے پر نہیں کھل سکتا۔ ایک شخص سب کے سامنے سحری کھائے اور افطار کے وقت تک ظاہر میں کچھ نہ کھائے پیے، مگر چھپ کر پانی پی جائے یا کچھ چوری چھپے کھا لے تو خدا کے سوا کسی کو بھی اس کی خبر نہیں ہو سکتی۔ ساری دنیا یہی سمجھتی رہے گی کہ وہ روزے سے ہے، اور حقیقت میں روزے سے نہ ہوگا۔
روزہ ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ روزے کی اس حیثیت کو سامنے رکھو، پھر غور کرو کہ جو شخص حقیقت میں روزے رکھتا ہے اس میں چوری چھپے بھی کچھ نہیں کھاتا پیتا، سخت گرمی کی حالت میں بھی جب پیاس سے حلق چٹکھا جاتا ہے پانی کا ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں اتارتا، سخت بھوک کی حالت میں بھی جبکہ آنکھوں میں دم آ رہا ہو کوئی چیز کھانے کا ارادہ تک نہیں کرتا، اس کو اللہ کے عالم الغیب ہونے پر کتنا ایمان ہے، کس قدر زبردست یقین کے ساتھ وہ جانتا ہے کہ اس کی کوئی حرکت چاہے ساری دنیا سے چھپ جائے مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتی، کیسا خوف خدا اس کے دل میں ہے کہ بڑی سے بڑی تکلیف اٹھاتا ہے مگر صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اس کے روزے کو توڑنے والا ہو۔ کس قدر مضبوط اعتقاد ہے اس کو آخرت کی جزا اور سزا پر کہ مہینے بھر میں وہ کم از کم 360 گھنٹے کے روزے رکھتا ہے اور کبھی اس دوران میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل میں آخرت کے متعلق شک کا شائبہ تک نہیں آتا۔ اگر اسے اس بات میں ذرا سا بھی شک ہوتا کہ آخرت ہوگی یا نہیں ہوگی اور اس میں عذاب و ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا تو وہ کبھی اپنا روزہ پورا نہیں کر سکتا۔ شک آنے کے بعد یہ ممکن نہیں کہ انسان خدا کے حکم کی تعمیل میں کچھ نہ کھائے اور نہ پیے۔ 1 ماہ کی ٹریننگ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ہر سال کامل 1 مہینے تک مسلمان کے ایمان کو مسلسل آزمائش میں ڈالتا ہے، اور اس آزمائش میں آدمی جتنا جتنا پورا اترتا جاتا ہے اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ یہ گویا آزمائش کی آزمائش ہے اور ٹریننگ کی ٹریننگ۔ آپ جب کسی شخص کے پاس امانت رکھواتے ہیں تو گویا اس کی ایمانداری کی آزمائش کرتے ہیں۔ اگر وہ اس آزمائش میں پورا اترے اور ایمانت میں خیانت نہ کرے تو اس کے اندر امانتوں کا اور زیادہ بوجھ سنبھالنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ امین بنتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی مسلسل 1 ماہ تک روزانہ 12 14 گھنٹے تک آپ کے ایمان کو کڑی آزمائش میں ڈالتا ہے، اور جب اس آزمائش میں آپ پورے اترتے ہیں تو آپ میں اس کی مزید قابلیت پیدا ہونے لگتی ہے کہ اللہ سے ڈر کر دوسرے گناہوں سے بھی پرہیز کریں، اللہ کو عالم الغیب جان کر چوری چھپے بھی اس کے قانون کو توڑنے سے پرہیز کریں، اور ہر موقع پر قیامت کا وہ دن آپ کو یاد آ جایا کرے جب سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا، بغیر کسی رو رعایت کے بھلائی کا بھلائی اور برائی کا برائی سے بدلہ ملے گا۔ یہی مطلب اس آیت میں ہے۔ ترجمہ: اے اہل ایمان، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اطاعت کی طویل مشق۔ روزے کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک لمبی مدت تک شریعت کے احکامات کی لگاتار اطاعت کراتا ہے۔ نماز کی مدت ایک وقت میں چند منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت سال بھر میں صرف ایک وقت آتا ہے۔ حج میں البتہ لمبی مدت صرف ہوتی ہے، مگر اس کا موقع عمر بھر میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور وہ بھی سب کے لیے نہیں۔ ان سب کے برخلاف روزہ ہر سال پورے 1 مہینے تک شب و روز شریعت محمدی کی اتباع کی مشق کرواتا ہے۔ صبح سحری کے لیے اٹھو، ٹھیک فلاں وقت پر کھانا پینا سب بند کر دو، دن بھر فلاں فلاں کام کر سکتے ہو، فلاں فلاں کام نہیں کر سکتے، شام کو ٹھیک فلاں وقت پر افطاری کرو، پھر کھانا کھا کر آرام کر لو، پھر تراویح کے لیے دوڑو۔ اس طرح ہر سال کامل مہینہ بھر صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک مسلمان کو مسلسل فوجی سپاہیوں کی طرح پورے قاعدے اور ضابطے میں باندھ کر رکھا جاتا ہے، اور پھر 11 مہینوں کے لیے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ جو تربیت اس نے اس 1 مہینے میں حاصل کی ہے اس کے اثرات ظاہر ہوں، اور پھر جو کمی پائی جائے اسے اگلے سال کی ٹریننگ سے پورا کیا جائے۔ روزے میں حکم ہے کہ ایک وقت میں سب کے سب مل کر روزہ رکھیں۔ اس حکم نے انفرادی عبادت کو اجتماعی عبادت بنا دیا۔ جس طرح 1 کی عدد کو لاکھ کے عدد سے ضرب دو تو 1,00,000 کا زبردست عدد بن جاتا ہے، اسی طرح ایک شخص کے روزہ رکھنے سے جو اخلاقی اور روحانی فائدے ہو سکتے ہیں، لاکھوں کروڑوں آدمیوں کے مل کر روزہ رکھنے سے وہ لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ ہو جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ پوری فضا کو نیکی اور پرہیزگاری کی روح سے بھر دیتا ہے۔ پوری قوم میں گویا تقوی کی کھیتی سرسبز ہو جاتی ہے۔ ہر شخص نہ صرف خود گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ اگر اس میں کوئی کمزوری ہوتی ہے تو اس کے دوسرے بہت سے بھائی
جو اسی کی طرح روزہ دار ہیں اس کی پشت پناہ بن جاتے ہیں۔ ہر شخص کو روزہ رکھ کر گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور ہر ایک کے دل میں خود بخود یہ خواہش ابھرتی ہے کہ کچھ بھلائی کے کام کرے، کسی غریب کو کھانا کھلائے، کسی ننگے کو کپڑا پہنائے، کسی مصیبت زدہ کی مدد کرے، کسی جگہ اگر کوئی نیک کام ہو رہا ہو تو اس میں حصہ لے سکے، اگر کہیں اعلانیہ بدی ہو رہی ہو تو اسے روکے۔ نیکی اور تقوی کا ایک عام ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور بھلائیوں کے پھلنے پھولنے کا موسم آ جاتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہر غلہ اپنا موسم آنے پر خوب پھلتا پھولتا ہے اور ہر طرف کھیتوں پر چھایا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: آدمی کا ہر عمل خدا کے ہاں کچھ نہ کچھ بڑھتا ہے، ایک نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک پھیلتی پھولتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ اس سے مستثنیٰ ہے، وہ خاص میرے لیے ہے اور میں جتنا چاہتا ہوں اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ روزے کا اصل مقصد۔ ہر کام کا ایک مقصد۔ برادران اسلام، ہر کام جو آدمی کیا کرتا ہے اس میں لازمی طور پر 2 چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک چیز تو وہ مقصد ہے جس کے لیے کام کیا جاتا ہے، اور دوسری چیز اس کام کی وہ خاص شکل ہے جو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اختیار کی جاتی ہے۔ مثلاً کھانا کھانے کے فعل کو لیجئے۔ کھانا کھانے سے آپ کا مقصد زندہ رہنا اور جسم کی طاقت کو بحال رکھنا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ آپ نوالے بناتے ہیں، منہ میں لے جاتے ہیں، دانتوں سے چباتے ہیں اور حلق کے نیچے اتارتے ہیں، کیونکہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ کارگر اور سب سے زیادہ مناسب طریقہ یہی ہو سکتا ہے، اسی لیے آپ نے اسی کو اختیار کیا۔ لیکن آپ میں ہر شخص جانتا ہے کہ اصل وہ مقصد ہے جس کے لیے کھانا کھایا جاتا ہے، نہ کہ کھانے کے فعل کی یہ صورت۔ اگر کوئی شخص لکڑی کا برادہ، راکھ یا مٹی لے کر اس کے نوالے بنائے اور منہ میں لے جائے اور دانتوں سے چبا کر حلق سے نیچے اتار لے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہی نا کہ اس کا دماغ خراب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ احمق کھانے کے اصل مقصد کو نہیں سمجھتا اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ بس فعل خوردن کے ان 4 ارکان کو ہی ادا کر دینے کا نام کھانا کھانا ہے۔ اسی طرح آپ اس شخص کو بھی پاگل قرار دیں گے جو کھانا کھانے کے بعد فوراً ہی حلق میں انگلی ڈال کر قے کر دیتا ہو اور پھر شکایت کرتا ہو کہ روٹی کھانے کے جو فائدے بیان کیے جاتے ہیں وہ مجھے حاصل نہیں ہوتے، بلکہ میں تو الٹا روز بروز دبلا ہوتا جا رہا ہوں اور مر جانے کی نوبت آ گئی ہے۔ یہ احمق اپنی اس کمزوری کا الزام روٹی اور کھانے پر رکھتا ہے، حالانکہ حماقت اس کی اپنی ہے کہ اس نے اپنی نادانی سے یہ سمجھ لیا کہ کھانے کا فعل جتنے ارکان سے مرکب ہے بس ان کو ادا کر دینے سے زندگی کو طاقت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اس نے سوچا کہ اب روٹی کا بوجھ اپنے معدے میں کیوں رکھوں، کیوں نہ اسے باہر نکال پھینک دیا جائے تاکہ پیٹ ہلکا ہو جائے، کھانے کے ارکان تو میں ادا کر ہی چکا ہوں۔ یہ احمقانہ خیال ہے جو اس نے قائم کیا، تو پھر اس کی پیروی کی تو آخر اس کی سزا بھی تو اسی کو بھگتنی چاہیے۔ اسی کو جاننا چاہیے تھا کہ جب تک روٹی پیٹ میں جا کر ہضم نہ ہو اور خون بن کر سارے جسم میں پھیل نہ جائے اس وقت تک زندگی کی طاقت حاصل نہیں ہو سکتی۔ کھانے کے ظاہری ارکان بھی اگرچہ ضروری ہیں کیونکہ اس کے بغیر روٹی معدے تک نہیں پہنچ سکتی، اسی طرح روزے سے بھی روحانی طاقت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ آدمی روزے کے مقصد کو پوری طرح سمجھے نہیں اور اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو اترنے اور خیال، ارادے، نیت اور عمل سب پر چھا جانے کا موقع نہ دے۔ روزہ متقی بننے کا ذریعہ۔ یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دینے کے بعد فرمایا لعلکم تتقون، یعنی یہ کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کیا جاتا ہے شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس سے تم ضرور متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے، اس لیے کہ روزے کا یہ نتیجہ تو آدمی کی سمجھ بوجھ اور اس کے ارادے پر موقوف ہے۔ جو اس کے مقصد کو سمجھے گا، اس کے ذریعے سے اصل مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ تو تھوڑا یا بہت متقی بن جائے گا، مگر وہ جو مقصد ہی کو نہیں سمجھے گا اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش ہی نہ کرے گا، اسے کوئی فائدہ حاصل ہونے کی امید نہیں۔ روزے کے اصل مقاصد۔ جھوٹ سے بچنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف طریقوں سے روزے کے اصل مقاصد کی طرف توجہ دلائی ہے
اور یہ سمجھایا ہے کہ مقصد سے غافل ہو کر بھوکا پیاسا رہنا کچھ مفید نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا، ترجمہ: جس کسی نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا ہی نہ چھوڑا تو اس کا کھانا اور پانی چھڑا دینے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ دوسری حدیث میں ہے، ترجمہ: بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ روزے سے بھوک پیاس کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا، اور بہت سے راتوں کو کھڑے رہنے والے ایسے ہیں کہ اس قیام سے رت جگے کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ ایمان و احتساب۔ روزے کے اصل مقصد کی طرف سرکار عالی نے اس طرح توجہ دلائی، ترجمہ: جس نے روزہ رکھا ایمان و احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے۔ حدیث میں ہے، ترجمہ: روزے ڈھال کی طرح ہیں کہ جس طرح ڈھال دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ہے، اسی طرح روزہ بھی شیطان کے وار سے بچنے کے لیے ہے۔ لہٰذا جب کوئی شخص روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ اس ڈھال کو استعمال کرے اور دنگے فساد سے پرہیز کرے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑے تو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، مجھ سے یہ توقع نہ رکھو کہ میں تمہارے اس مشغلے میں حصہ لوں گا۔ نیکی کی حرص۔ دوسری احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ روزے کی حالت میں انسان کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے، ہر بھلائی کا شوقین بن جانا چاہیے، خصوصاً اس حالت میں اس کے اندر اپنے دوسرے بھائیوں کی ہمدردی کا جذبہ تو پوری شدت سے پیدا ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ خود بھوک پیاس کی تکلیف میں مبتلا ہو کر زیادہ اچھی طرح سے محسوس کر سکتا ہے کہ دوسرے بندگان خدا پر غریبی اور مصیبت میں کیا گزرتی ہوگی۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے دنوں میں عام دنوں سے زیادہ رحیم اور شفیق ہو جایا کرتے تھے۔ کوئی سائل اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے خالی نہ جاتا تھا، اور کوئی قیدی اس زمانے میں قید نہ رہتا تھا۔ افطار کرانے کا ثواب۔ ایک حدیث میں ہے، ترجمہ: جس نے رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرایا تو یہ اس کی بخشش کا اور اس کی گردن کو آگ سے چھڑانے کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس روزے دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے معنی ہیں پاکی اور صفائی کے۔ اپنے مال میں سے ایک حصہ حاجت مندوں اور مسکینوں کے لیے نکالنے کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس طرح آدمی کا مال اور اس مال کے ساتھ خود آدمی کا نفس بھی پاک ہو جاتا ہے۔ جو شخص خدا کی بخشی ہوئی دولت میں سے خدا کے بندوں کا حق نہیں نکالتا، اس کا مال ناپاک ہے، اور مال کے ساتھ اس کا نفس بھی ناپاک ہے، کیونکہ اس کے نفس میں احسان فراموشی بھری ہوئی ہے۔ اس کا دل اتنا تنگ ہے، اتنا خود غرض ہے، اتنا زر پرست ہے کہ جس خدا نے اس کو حقیقی ضروریات سے زیادہ دولت دے کر اس پر احسان کیا، اس کا احسان کا حق ادا کرتے ہوئے بھی اس کا دل دکھتا ہے۔ ایسے شخص سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ دنیا میں کوئی نیکی بھی خدا کے واسطے کر سکے گا، کوئی قربانی بھی محض اپنے دین و ایمان کی خاطر برداشت کرے گا؟ لہٰذا ایسے آدمی کا دل بھی ناپاک اور اس کا وہ مال بھی ناپاک جسے وہ اس طرح جمع کرے۔ زکوٰۃ ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا فرض عائد کر کے ہر شخص کو امتحان میں ڈالا ہے۔ جو شخص بخوشی اپنی ضرورت سے زیادہ مال میں سے خدا کا حق نکالتا ہے اور اس کے بندوں کی مدد کرتا ہے، وہی اللہ کے کام کا آدمی ہے، وہی اس لائق ہے کہ ایمانداروں کی جماعت میں اس کا شمار کیا جائے۔ اور جس کا دل اتنا تنگ ہے کہ وہ اتنی ذرا سی قربانی بھی خداوند عالم کے لیے برداشت نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے کسی کام کا نہیں، وہ ہرگز اس لائق نہیں کہ اہل ایمان کی جماعت میں داخل کیا جائے۔ وہ تو ایک سڑا ہوا عضو ہے جسے جسم سے علیحدہ کر دینا ہی بہتر ہے، ورنہ سارے جسم کو سڑا دے گا۔